अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है मोहम्मद अदनान ख़ान और आप देख रहे हैं पेट्स लवर्स। नाज़रीन, अभी 2 दिन पहले एक ग्रुप में एक बहस छिड़ पड़ी और बहस कुछ इस तरह से स्टार्ट हुई कि एक पट थी जो कि मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा 10 महीने की होगी और दोस्त ने उसकी डिमांड कर दी तकरीबन 1.5 लाख रुपए। और नीचे एक दोस्त ने कमेंट्स कर दिया कि जनाब ये तो 50,000 में भी ना कोई ले। तो ये आगाज़ हुआ, ये बहस का यहाँ से आगाज़ शुरू हो गया क्योंकि बहस बहुत लंबी चौड़ी थी। मैं आपको मुख्तसर करके बताता हूँ कि उनका जो लुबे लबाब था बकरी का 1.5 लाख रुपए मांगने का, यानी कि जो पट थी वो मेरे ख्याल से 10 महीने की होगी गालिबन, या शायद इससे ज़्यादा की हो, मैं कंफर्म नहीं है, लेकिन थी पट, ये कंफर्म है कि अभी वो क्रॉस भी नहीं हुई थी और उसका वो 1.5 लाख रुपए मांग रहे थे। तो यहाँ पे जो बहस का आगाज़ हुआ तो जो लुबे लबाब था वो ये था कि इस बकरी की जो माँ थी वो क्योंकि एक मेले में दूध की चुवाई में वो विन आई थी, ये उसकी पट है और इसलिए इसके जो है पैसे ज़्यादा हैं। तो ये तो बात एक थोड़ी सी मुझे मजाकिया भी लगी और अजीब सी लगी क्योंकि देखें, एक प्लाट है, एक प्लाट के साथ एक मकान बना है और जो कि बड़ा अच्छा शानदार बना हुआ है और उसके साथ वो प्लाट है। अब वो मकान, प्लाट का मालिक जो है वो कह जी कि इसके साथ जो बड़ी शानदार कोठी बनी हुई है या एक मकान बना हुआ है, इसलिए इस प्लाट की कीमत ज़्यादा है और इस प्लाट की कीमत इतनी होनी चाहिए। तो ये कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैंने जो है ना पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ बड़ी डिटेल के साथ। ज़ुबैर भाई के साथ हमने एक वीडियो बनाई थी, उस पर बाकायदा हमने प्रूफ भी दिया था कि जो बकरी, ये चुवाई वाली बकरियाँ, ये जो मेलों में और ये 20-20, 25-25 या जो दावे करते हैं 32 लीटर के दूध के, तो ये तो वैसे भी जायज़ नहीं है और हमारे दीन में भी मना है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना फरमाया है और कुरान की सुन्नत और हदीस के मुताबिक भी ये गलत है। तो इस पे हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी और दोस्तों को ये समझाने की कोशिश की थी कि खुदारा ऐसा काम ना करें जो खुल्लम खुल्ला अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी हो। लेकिन कुछ लोग हमारे नहीं समझते और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह उनको हिदायत दे, मैं यही कह सकता हूँ। बाकी जो रही पट की बात, जो 1.5 लाख रुपए डिमांड की थी, तो ये थोड़ा सा मुझे ताजुब इस बात पे भी हुआ और कुछ हम लोग ना माज़रत के साथ हम दीन से बहुत दूर हैं और हम लोग ना तो दीन सीखने की कोशिश करते हैं, ना दीन का मुताला करते हैं, ना ही हमें अपनी तारीख़ मुसलमानों की पता है। हालांकि हम मुसलमानों की जो तारीख़ है वो चरवाहे है और चरवाहों की जो एक आप हिस्ट्री पढ़ें, यानी कि हमारे पैगंबर हैं, पैगंबरों में से हम जो है ये पेशा था चरवाही का। और जो गैर मुस्लिम थे या उस दौर के गैर मुस्लिम हमें चरवाहा कहा करते थे और ये एक बड़े फ़ख्र की बात है क्योंकि यह अम्बिया का जो है सुन्नत भी है और एक बकरी पाल जो है ये हमारे ये कह लें कि हमारी एक विरासत में हमें मिली हुई है। लेकिन बदकिस्मती से कि बकरी को पालने वाले जो हैं हमारे हम हजरात, उनमें तकब्बर बहुत ज़्यादा कुछ आ गया है और उसकी कुछ वजह ये है कि उनके पास कुछ ब्लड लाइन के नाम पे, कुछ ब्रीड के नाम पे, कुछ एक नस्ल के नाम पे, यानी कि अपना एक उन्होंने नाम बना लिया है। तो नाम बनाने से उनके अंदर एक तकब्बर आ गया और वो लाखों की बातें करते हैं। तो बात ये है, मुख्तसर ये है कि अब मैं सारी बात को समेटने की कोशिश करता हूँ कि देखें, वो जो 1.5 लाख रुपए भाई ने मांगे वो खैर उनकी मर्ज़ी थी। हालांकि बीच में एक दोस्त ने ये भी कहा कि भाईजान आपने 50,000 यानी कि ये जो कहा है कि आप 50,000 में भी कोई ना ले, ये तरीका गलत था, आप इसको बेहतर तरीके से भी कर सकते थे। और बात भी ठीक है, आप ये आप ऑफ़र करा देते कि जरा आप ये 50,000 में आपने देनी है तो मुझे दे दें, या कोई इस तरह की मुनासिब बात कर लेते। इस तरह भी कहना मुनासिब नहीं था, लेकिन उनकी भी बात समझ में नहीं आई जो 1.5 लाख रुपए मांग रहे थे। और उनका जो दावा था वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये चुवाई वाली बकरी की पट है तो इसलिए इसका रेट ज़्यादा है। तो अब बात ये है कि हम थोड़ा सा अगर तारीख़ में जाएँ ना, थोड़ा सा अपने दीन की तरफ गौर करें, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा कि हम दीन से बड़ा दूर हैं और हम ना सीखने की कोशिश करते हैं ना समझने की। कि हमारे अगर आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके चलें तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के भी जो 2 बेटे थे, हाबील और काबील, और अगर उनका भी कुरान पाक में भी वाक़या जो है बड़े तफसीली और वाज़िया तौर पे जो है मौजूद है कि एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया तो फिर उसको पशेमानी हुई, फिर लेकिन वो फिर भी नाफरमान रहा और उसके बाद वो
شیطان کے جو ہے اس پہ چل پڑا، اور وہاں سے جو ہے یہ بت پرستی جو ہے، کیونکہ پہلا جو بت بنایا تھا وہ اسی نے بنایا تھا، اور اس نے بت پرستی شروع کی، یعنی کہ ایک نافرمانی شروع کی شیطان کے بہکاوے میں آ کے، تو وہاں سے بت پرستی شروع ہو گئی۔ اور یہ ہے تو سارے ہم آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اب اسی کی مثال لے لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بھی دو تھے، ایک نافرمان تھا اور ایک فرما بردار تھا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی اگر آپ مثال لے لیں تو حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال جو ہے تبلیغ کی، دنیا میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن بہت کم لوگ آئے۔ تو جب اللہ کو حکم ہوا کہ کشتی بنا کر آپ ایک کشتی بنا کے جوڑا جوڑا اس میں شامل کر لیں، تو اس وقت بھی آپ نے تاریخ میں اور اس میں قصوں میں پڑھا ہوگا کہ اس میں بھی ایک بیٹا تھا جن کو جو ہے حضرت نوح علیہ السلام نے آواز دی، اور وہ نافرمان نکلا اور چوٹی پہ چڑھ گیا کہ شاید یہاں پہ میں بچ جاؤں گا، تو وہاں پہ وہ بھی نہیں بچا تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سے حضرت نوح علیہ السلام نے دعا بھی کی، لیکن حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی وارننگ دے دی کہ آپ وہ بات نہ کریں جس کے بارے میں آپ نہ جانتے ہوں۔ تو بہرحال ان کی بھی اولاد میں نافرمان نکلے۔ اب یہ تھوڑا سا میں یہ پس منظر اس لیے پیش کر رہا ہوں دینی پوائنٹ آف ویو سے، کہ ہمارے یہاں جو ایک گاڑی چل پڑی ہے نا بلڈ لائن کی اور نسل کی، کہ جی فلاں کی بلڈ لائن ہے، فلاں کی نسل ہے، تو پیغمبروں نے بھی کبھی اپنی اولاد کے اوپر دعویٰ نہیں کیا۔ یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ وہ مثالیں دے رہا ہوں جو قرآن اور حدیث میں موجود ہیں، اور یہ بڑی عام ہیں، یعنی کہ ہر مسجد میں ہر ممبر پہ اس کی باتیں ہوتی ہیں، تو علماء کرام اس پہ ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو ڈھکی چھپی نہیں ہیں، بڑے واضح طور پہ ہیں۔ اور بکری پالنے کا جو حکم بھی تھا نا، وہ اس لیے دیا گیا تھا تاکہ آپ کے اندر، انسان کے اندر عاجزی انکساری پیدا ہو، ٹھیک ہے؟ تو لیکن بدقسمتی سے ہمارے اندر الٹ کام ہو گیا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم دین سے دور ہیں، ہم اپنے جو ہے دین کو نہ سمجھتے ہیں اور نہ ہی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال اب آ جاتے ہیں بات کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی اب مثال لے لیں کہ آپ کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں میں سے نبوت ایک کو ہی ملی، حضرت یوسف علیہ السلام کو، حالانکہ انہی کی ماں، ایک ہی ماں میں سے 2 بھائی تھے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین، لیکن نبوت جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ خود بھی پیغمبر تھے، لیکن ان کے اوپر بھی ولایت جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ملی، اور ایک بیٹے کو نہیں، اور باقی جو 10 بیٹے تھے ان میں جو ہے انہی میں سے پھر یہودی بھی نکلے۔ تو یہ ساری جو روشنی ڈالنے کا مقصد ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہیں جو ایک کہاوت اور ایک لائن چلی ہوئی ہے نا کہ ہمارے پاس بلڈ لائن ہے، ہمارا فلاں جو ہے نسل ہے، اور اس نسل کے اوپر جو ہے ہمارا شجرہ ہے، اور اس کے اوپر ہمارے یہ بچے ہیں، اور یہ اس لیے ان کی قیمت زیادہ ہے۔ تو یہ دعویٰ تو یہیں پہ دبڑ بوس ہو جاتا ہے کہ جب پیغمبروں نے دعویٰ نہیں کیا تو ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ ہم تھوڑا سا اس چیز پہ غور کریں خدا را، اور اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو دعوے ہیں نا کہ یہ جی فلاں بلڈ لائن ہے اور فلاں کا اس لیے اس کے ریٹ زیادہ ہیں، اب یہ بات تو کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اگر اس بکرے کا یا اس بکری کا بچہ جو ہے وہ اتنی ہائٹ اور اتنی لینتھ کرے گا، اور اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے اور اپنے تجربے کی بنیاد پہ کرتا ہے تو وہ ایک اپنی الگ بات ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم لوگوں نے اسی کے اوپر رکھ کے جو آج بکریوں کے ریٹ لاکھوں روپے پہ پہنچا دیے ہیں نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دعوے شروع کر دیے کہ جی فلاں بلڈ لائن ہے، فلاں کا یہ بچہ ہے اور فلاں کی بریڈ ہے، اس لیے اس لاکھوں روپے کی ہے، یہ 15 لاکھ کی ہے، ایون کہ 25 لاکھ روپے بھی سننے میں آتا ہے۔ تو یہ جو دعوے ہیں نا، یہ ہم لوگوں کی بربادی کا سبب بن رہے ہیں۔ اور اب بکری پال میں جو اکثریت آپ دیکھیں کہ بکری پال میں برکت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اب میں جس کے پاس بھی جاتا ہوں، گرمی بہت زیادہ ہے، بارشوں کا کچھ حبس کا مہینہ ہے، اس لیے میں نے تھوڑا سا سٹے کیا ہوا ہے۔ میں انشاءاللہ سفر کروں گا بہت جلد، اور آپ کو بڑے بڑے فارم اور بہت سارے جو ہے فارم بھی دیکھنے کو ملیں گے، اور بکریاں بھی۔ تو میں کوشش کروں گا کہ وہ فارم اور وہ بکریاں اور وہ چیزیں آپ کے سامنے لاؤں جو مناسب اور ایک جو ہے مناسب ریٹ میں ہو، جس میں آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو اور دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ ایک تو یہ کہ میری کوشش ہے کہ جو سستے فارم ہیں یا جہاں سے سستی بکریاں ملتی ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں ایک اور یہ بڑا مسئلہ ہے کہ بکری دکھائی کچھ جاتی ہے، بیچی کچھ جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ مکھی چینی، ہمارے دوست، بہت سارے دوست جو ہے مکھی چینی بکریاں کی ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ مکھی چینی بکریاں اگر کسی نے لینی ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اس میں گبن بکریاں بھی ہوں گی، اس میں خلی بکریاں بھی ہوں گی، اس میں پٹھے بھی ہوں گی، اس میں جو ہے عید کے لیے بکرے بھی ہوں گے،
اور اس کے علاوہ آپ کو جو قربانی کے لیے جانور چاہیے تو وہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اور کیونکہ سفر کا تھوڑا سا معاملہ ہے، سفر میں انشاءاللہ بہت جلد کروں گا اور ان فارم پہ جا کے آپ کو وزٹ بھی کرواؤں گا، اور وہاں پہ جا کے فزیکلی کھڑا ہو کے وہاں پہ آپ کو جانور بھی دکھاؤں گا. تو ابھی فی الحال آپ نے اگر کسی نے بھی مکھی چینی بکریاں لینی ہو اور گبن یا خالی اور بچے وغیرہ، تو وہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو مناسب پیسوں میں جو ہے مل جائیں گی. تو یہ آج کی ویڈیو جو بنانے کا مقصد تھا صرف یہی تھا کہ آپ کی مہربانی ہے. اور کچھ دوست 2-4 بکریاں رکھ کے، ابھی مجھے ایک دوست کا فون بھی آیا اور انہوں نے اپنے جو ہے نا ایک واٹس ایپ پہ مجھے ویڈیو بھیجی بکری کی، اور ان کا خیال تھا کہ یہ بکری جو ہے تقریباً 6 دانت پہ تھی اور ان کا کہنا تھا جی کہ یہ 2 مہینے ہو گئے اس کو کراس ہوئے اور اس کی ڈیمانڈ جو فائنل ہے نا وہ 95,000 ہے. تو میں نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ بکری میں نے ویڈیو میں فزیکلی بھی جا کے دیکھی ہوئی ہے اور ویڈیو انہوں نے بھیجی وہ بھی میں نے دیکھی ہوئی ہے، اور وہ ویڈیو میں اس وقت لگا بھی نہیں رہا آپ کو دکھانے کے لیے. اور اس کی ڈیمانڈ انہوں نے کی 95,000، جبکہ اسی کے ساتھ کی یا اس سے اچھی بہتر بکری جو ہے وہ میرے پاس، جو مجھے دوست نے ویڈیوز بھیجی ہوئی ہیں کہ عدنان بھائی یہ ہمارے پاس مال ہے، اور اگر آپ ان کو اپنے چینل پہ لگانا چاہیں اور سیل کرنا چاہیں تو آپ ان کو لگا سکتے ہیں. اور اس پہ جو ہے، اور وہ بکری انہوں نے مجھے جو 1.5-2 مہینے کی کراس ہوئی بکری ہے، اور اس کی وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ کر رہے ہیں 60 سے 65,000 روپے. ٹھیک ہے، اور بکری بھی ماشاءاللہ صحت مند اور اچھی چاروں بکریاں ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں لیکن ویڈیو میں اس لیے نہیں لگا رہا کیونکہ پہلے بھی میرے ساتھ حادثہ ہو چکا ہے، تو اس لیے ویڈیو میں نہیں لگا رہا. لیکن جس دوست کو بکریاں چاہیے ہوں گی وہ میرے سے فون پر رابطہ کر لے، میں واٹس ایپ پہ ان کو ویڈیوز وغیرہ بھیج دوں گا. اس چیز کی گارنٹی ہوگی کہ آپ کے ساتھ دھوکہ فراڈ نہیں ہوگا، کیونکہ میں ہمیشہ انہی دوستوں سے بات کرتا ہوں یا انہی دوستوں کے ساتھ رابطے میں رہتا ہوں جن کا مجھے پتہ ہوتا ہے کہ ہاں ان کے ساتھ سودا کرنے میں جو ہے ہمیں نقصان یا کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف 2 باتوں پہ توجہ تھی کہ ایک تو یہ کہ خدا را یہ دعوے کرنا چھوڑ دیں کہ یہ فلاں کی بیڈ لائن ہے تو اس لیے اس کے اتنے ریٹ زیادہ ہیں. تو وقت سے پہلے دعوے کرنا جو ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو جب یہ مثالیں میں نے پیغمبروں کی اس لیے بھی دی ہیں تاکہ آپ تھوڑا سا غور کریں، اور ہمارے بکری کو اگر آپ غور کریں نا تو بکری پالنے کا جو حکم تھا وہ یہی تھا کہ آپ نے عاجزی انکساری پیدا ہو. کیونکہ بکری کو آپ ذرا غور سے دیکھیں تو بکری جب زمین سے کھاتی ہے تو گھٹنے موڑ لیتی ہے، یعنی کہ اگلے گھٹنے جو ہے وہ موڑ کے زمین سے جھک کے کھاتی ہے، اور یہی ادا اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے. اور اس لیے مسلمانوں کو بکریوں کا چرواہا کہا گیا اور عاجزی انکساری کا حکم دیا گیا کہ آپ لوگ بھی عاجزی انکساری رکھیں اور بکری پالیں. بکری پالنے سے آپ کے اندر وہ صفتیں آتی ہیں جو بکری میں ہوتی ہیں، اور یہی پیغمبرانہ جو ہے پیشہ بھی ہے اور اس کا طریقہ کار بھی ہے. اور پیغمبروں کو بھی جو بکری رکھنے کا حکم دیا گیا وہ اسی لیے دیا گیا تھا. تو لہٰذا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور جو چیز میں سمجھانا کی کوشش کر رہا تھا امید کرتا ہوں وہ بات بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے جان و مال کی حفاظت کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ. اور بہت جلد سفر کا آغاز ہونے والا ہے، آپ پریشان نہ ہو، ویڈیو کم آ رہی ہیں لیکن انشاءاللہ فارمز کی ویڈیو اور ویڈیو جو جانور کی ویڈیو وہ بھی بہت جلد آئیں گی آپ کے پاس. تو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.